मस्जिद नबी का एक कोना था और एक शख्स दुआ मांग रहा है। और क्या दुआ मांग रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका का बेन्ना का अंतल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूं कि तू अल्लाह जो है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो वो ये कह के दुआ मांग रहा था। तो हुजूर ने सुना तो एक सहाबी को कहा, वो जो कोने में मांग रहा है ना, उसको जाके कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में कयामत के दिन उसे अर्श इलाही का। रात को हुक्म आया पर्दे का, कुछ औरतों को पता चला, कुछ को नहीं चला। फजर नमाज औरतें पढ़ा करती थी मस्जिद में, अलग जगह थी। तो एक औरत आई पर्दे के बगैर, बाकी आई पर्दे के साथ। जो आई तो वो कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया? तुम सबको क्या हो गया? वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता चला? उनका नहीं, कहा रात को पर्दे का हुक्म आ गया। अच्छा, मुझे तो कोई पता नहीं है। तो उसने नमाज के बाद एक बच्चे को दौड़ाया, कहा जाओ मेरे घर से चादर लेकर आओ। वो बच्चा गया, घर से चादर लेकर आया। फिर वो अपने को छुपाकर घर पहुंची तो उनके खामिन ने पूछा, देर लग गई, चादर मंगवाई, क्या किस्सा? उसने सारा बताया। तो उनके खामिन ने फरमाया कि तुम्हें तो पता ही नहीं था, वहां पता चला था, घर आके फिर पर्दा शुरू कर देती। तो उन्होंने जवाब दिया, जब मुझे पता चल गया कि मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया है, तो उसके बाद एक कदम भी उसकी मर्जी के बगैर उठाने की मुझे जरूरत नहीं। एक दूसरे को लड़ाने वाले, इनसे अल्लाह ऐसी नफरत करता है जैसे तुम पाखाने से नफरत करते हो। ये शैतान से भी बड़े इंसान हैं। दिल को पाक करो बुग़्ज़ से, नफरत से, हकारत से। ये जन्नत नहीं दुनिया है। यहां मनफी रवैये आएंगे, मनफी बोल आएंगे, सुन के सह जाओ, मुस्कुरा दो। मेरे नबी का फरमान है, जन्नतुल फिरदौस में घर की चाबी मोहम्मद से ले लो और झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। मेरे नबी का फरमान है, अगर इज्जत घट जाए तो मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। मेरे अजीजों नौजवानों से कह रहा हूं, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हम तो महरूम हो गए, वो कब्रों में चले गए। लेकिन मैं इतना मसरूफ रहता हूं, अब ये कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए हैं, मेरी जिंदगी ऐसे पहिए की तरह घूमी है। और फिर दिल की तकलीफ, फिर उसके साथ सर का दर्द शदीद। इसके बावजूद मैं रोजाना 10 नफल अपने बाप के लिए पढ़ता हूं, 10 नफल अपनी मां के लिए पढ़ता हूं और 4 नफल अपनी खाला के लिए पढ़ता हूं कि सारी जिंदगी सजदों में सर रख के उसका सवाब मां बाप को पहुंचाऊं, तो मां बाप का हक अदा नहीं हो सकता। फिर एक दिन मैं गुस्ल की हाजत से था और मैंने गुस्ल करने की बजाय फजर की नमाज पढ़ा दी। उस दिन मैं दोबारा डरा कि कहीं अल्लाह का अजाब नाज़िल ना हो जाए। तो कहा सलाम फेरा तो मेरे ऊपर अल्लाह का कोई अजाब नाज़िल नहीं हुआ। तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया कि इस्लाम सच्चा दीन होता तो मैं इतनी तौहीन की है मुसल्ला रसूल की, इतनी तौहीन की है अल्लाह के घर की, तो मेरे ऊपर कोई अजाब आता। तो मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं आया तो मैं फिर वापस हो गया, तो मैं ईसाईयत कबूल कर लिया। तो उलमा ने कहा कि तेरे ऊपर कोई अजाब नहीं आया, इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है? रब ने अपना दीन छीन लिया है। इससे और बड़ा अजाब क्या हो सकता है? उसने अपना प्यारा दीन, महबूब दीन तुझसे छीन लिया है। अब जा भटकता फिर, धक्के खाता फिर, तेरे से वो जो नूर था वो तो हमने निकाल लिया। और जब दुरूद पढ़ें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता। लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अरे तमीज से बोल दे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कितना टाइम लगेगा? पबजी में इतना घंटों गुजार के टाइम जाया करते हो यार। दुरूद शरीफ तमीज से नहीं पढ़ा जाता। रसूल हमारे हज़रत फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन लक़ब है रसूलुल्लाह। मैं अक्सर बयान में देखता हूं, वो बोलता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नबी का जो है ना, इससे बेहतर कोई ओहदा है नहीं कि आप अल्लाह के क्या हैं? रसूल हैं, अल्लाह के नुमाइंदे। तो सबसे प्यारा लफ्ज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमीज से बोला करें, शॉर्टकट ना माने करें रसूलुल्लाह।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ, جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں. صحابہ تشریف فرماتے کہ ایک خاتون گزری, سیاہ رنگت, حبشی نژاد. تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جائے. تو پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے, تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑیں گے, اور اگر تم ان پہ صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اب تمہارے ہاتھ میں ہے, جو چاہو کر. اس خاتون نے بغیر تأمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول, دورے پڑتے رہے کوئی بات نہیں, مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے. لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائیے, وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتا ہوں, تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا, ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے. تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے, دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے. تو حضور نے یہ دعا کر. اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا. اللہ اکبر. تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا, کتنا خیال تھا اپنے سطر کا. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے, اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو, باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو, ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے, ایمان والے, گناہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا, جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو, اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. میں نے کہا کوئی رضائی سے جھانکے کبھی نہیں, یوں کر کے میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. سائنس کے مطابق انسان کو دفنانے کے 24 گھنٹے میں جسم میں کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک گندی بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بدبو اور کیڑوں کو دعوت دیتی ہے اور یہ سب کیڑے جسم کے گوشت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. 3 دن بعد ناک اور منہ کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. 6 دن میں ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں. 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کا پیٹ پھول کر 17 دن بعد پیٹ بھی پھٹ جاتا ہے. 60 دن میں انسان کا سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے. 90 دن بعد ہڈیاں الگ ہو جاتی ہے اور 12 مہینے بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ غرور, تکبر, ہرس, لالچ, گھمنڈ, دشمنی, حسد, بغض, جلن, عزت, وقار, نام, عہدہ اور بادشاہی, یہ سب کہاں جاتی ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے, مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے. نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یس زہر کھان چی دنیا مز ام پتن کر پن پان ہلاک. جہنمس مزن تہ میں زہر بوتل اتھیت یہ جہنمس مزن تہ زہر چوان اور تک روز لمبی مدت تک وہ جہنم میں رہے گا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ومن قتل نفسه بحدیدۃ, یہ شخص پن پان کر ہلاک کنی شراکہ ست, کنی شستر ست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدیدته فی یده یتوجہ فیہا ببطنہ, یم شخص دنیا مزن چھری آس پانس وجمت ہلاک کرنے خاطر قیامت کی دو یل امس اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے یہ جہنمس مزن تہ پنس پانس چھری والا, اور یہ عذاب آمس واریہس کالس, یہ عذاب آمس واریہس کالس. اول وون میں ابتداسی مز کہ مسلمانن چھن مصیبتن ہند حل خودکشی کے, مسلمانن چھن پریشانین ہند حل خودکشی کے. یمو چیزوں نش مسلمانس بچن اللہ تعالیٰ دین اس بچن توفیق. یعنی شخص کی جہنمس مزن گھس یہ کت آرام, یہ کت آرام. جہنمس مزن اگر انسان 2 منٹن روز, جہنمس مزن اگر انسان 3 منٹن روز, تت ون انسان کہ مے گژھا تریش, تت ون انسان کہ مے گژھا ٹھنڈی, نہ آسہِ تریش,
نہ ٹھنڈی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو روب چھ فرماون سورہ نبا اندر فرماون الا حمیما وغساقا پیپ تو پاک شانہ یمن جہنم مز دنیا کی زندگی یل دنیا زندگی مز موت چھنا یوان یہ گھس زانن کہ موت ین سۭتۍ چھُنہٕ زندگی ہُنٛد خاتمہ گژھان کینٛہہ یاد تھٲیزیو موت ین سۭتۍ چھُنہٕ زندگی ہُنٛد اختتام گژھان کینٛہہ بلکہ موت ین سۭتۍ چھُ نئی زندگی ہُنٛد آغاز گژھان اوترٕ آو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ کُستام کوٗرا چھُ تم دریاوس ووٹ لگٲمٕژ ووٹ لگاونہٕ برونٛہہ دِتُن میڈیاہس پنُن ویڈیو گوٚو انتہٲیی سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ وائرل وجہ کیا اوس أمۍ کٔر یہِ حرکت سُہ چھُ اللہ تعالیٰ زانان وجہ کیا اوس یا نتہٕ ما آسہِ کٲنٛسہِ پاے مگر بہٕ چھُس دپان یۄس أمۍ حرکت کٔر اتھ حرکت چھُنہٕ اسلام قطعی دِوان اجازت یہِ آیہِ دُنہیٖکیو مصائبو نِش واریاہ تنگ یہِ آیہِ دُنہیٖکیو پریشٲنی نِش واریاہ تنگ مگر تم باوجود تہِ اوس نہٕ خودکشی یمن مصائبن ہُنٛد حل تہِ تم باوجود پزے نہٕ أمِس یہِ خودکشی کرٕنۍ مگر اتھ پڑھن گئی ڈبیٹس اتھ پڑھن گئی واریاہ تقاریر سوال چھُ خودکشی کرنہٕ چھُ منع کوٚرمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اپنے دربار میں تو ایک صاحب آئے اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی. اس کو قریب کیا، محبت کی، کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور یہ جملہ مجھے کہا کرے تو تیری مہربانی ہوگی، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیا کروں گا. روز آتا ہے بھری مجلس میں کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا. ایک دن وہ آیا، آپ نے اسے بلایا، محبت کی اور اس کو مشاہرہ دیا اور الوداع کہنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی. فرمایا نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے موت یاد کرواتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا. آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے. آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی. اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. 18 سال کی بیماری، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ یہ کلمہ نکلا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مفسرین کہتے ہیں ایوب نے دعا میں بھی صبر ہی پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں صحت دے دے، کہا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے. اگلی بات نہیں کی. اللہ رب العزت نے آنن فانن دیکھتے دیکھتے رات تک بیماری تھی، سحری تک بیماری تھی، صبح تک بیماری تھی، کوئی آیا نہیں. آنے والا آ کے دیکھتا ہے وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان 4 کلمات نے کس طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈال دی. سبب کیا تھا؟ تقویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں امن اور سلامتی سے رہوں، ہر طرح کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے میری مکمل طور پہ حفاظت رہے اور میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ ہر طرح کے رذائل اور کھوٹ سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور میری عبادات کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے.
یہ قبولیت اصل چیز ہے. یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو امن و سلامتی کی بھی اور اعمال صالحہ کی قبولیت کی بھی. یہ دونوں چیزیں مرد ہے یا عورت اسے دنیا میں بھی کامیاب کرنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رات کو عشاء کے بعد اللہ کا نام یا باقیوں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر درود ابراہیم آپ 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ، یہ آپ کی مرضی ہے. یہ عمل آپ روزانہ کریں انشاءاللہ. اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو وقت ہے یعنی 24 گھنٹے کا وقت وہ امن اور سلامتی سے گزرے گا. ہر تکلیف پریشانی سے حفاظت ہوگی، اور آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں یعنی نماز آپ کی ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ہمدردی کی، کوئی مدد کی، کوئی تعاون کر دیا، غریب کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، وہ ساری چیزیں اللہ قبول کر لیں گے. اور قبول کرنے کے بعد اس کا جو صلہ ہے وہ اپنے پاس اللہ محفوظ رکھیں گے. اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، یعنی امن اور سلامتی کے ذریعے دنیا میں بھی وقت گزرے گا، اور آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ عطا فرمائیں گے، اور جس کی برکت سے آپ کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے. یہ جنت کیا ہے؟ فرمایا تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں کیے، اس کا صلہ اللہ نے یہ تمہیں عطا فرمایا. تو یہ اتنے بڑی طاقت والا اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے. آپ اگر یہ پابندی سے کریں گے دنیا میں بھی راحت، سکون، اطمینان حاصل ہوگا، اور آخرت کی بھی رحمتیں، برکتیں، اور اللہ آپ کو آخرت کی بلندیاں اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں مقام عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی، اور تمام مرد حضرات کو بھی یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.